ایک التماس دعا ہے، دعائے مغفرت برائے ایصال ثواب اور سورہ فاتحہ۔ آدم سے خاتم، خاتم سے تا ظہور مہدی، تمام مرحومین انبیاء، اولیاء، ائمہ، مرسلین، ان سب کے توسط سے صلی علی محمد وآل محمد۔ چار معصومین کی تصدق اس سورہ فاتحہ کا ثواب۔ جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اور میری والدہ جن کا بھی انتقال ہوا ہے، صابرہ ضمیر الحسن بنت سید سعید حسن، اور تمام تر وہ مومنین مومنات جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، پروردگار سب کی ارواح کو پہنچے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ الحمد للہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر، اللہم عجل فرجہم واہلک عدوہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب السماوات والارض، صلوات۔
पाक परवरदिगार अहले बैत के तवस्सुत से सबको बख्शिश के बहाने ढूंढता रहता है। सही है, अय्याम फातिमिया का आगाज हो चुका है कई अरसे से, और इसलिए भी ज़रूरी है अय्याम फातिमिया का इस धूमधाम से मनाना कि जो दरमियान में कील हुआ करती है ना किसी पहिए को चलाने के लिए, लिंच पिन जिसे कहा जाता है, वो अगर हटा लिया जाए तो दुनिया बिखर जाती है। जिसे आप चक्की की मिसाल ले लीजिए, आप पहिए की मिसाल ले लीजिए, जो अक्सर आप यहाँ घोड़ा गाड़ियों के ऊपर जो पीछे पहिए लगे हुए होते हैं, वो दरमियान से कील अगर हटा दिया जाए उसको लिंच पिन कहते हैं, तो हर चीज शिराजे बिखर जाते हैं। इसीलिए रिसालत और इमामत के दरमियान के इस बुनियाद को, इस मुंतकिल होने को, आपको पता है किसी भी चीज के एक खात्मे से जब दूसरी की इब्तिदा होती है, वो लम्हात बड़े नाजुक लम्हात होते हैं। एक छोटी सी मिसाल है वक्त मगरिब, जब दिन समट रहा है और अब रात शुरू हो रही है, कितना हौल उठता है उस वक्त। इसलिए कहते हैं जो बाहर हैं वो घर में आ जाएं, जो घर से निकलना चाहते हैं वो नमाज पढ़कर घर से, वो वक्त बड़ा नाजुक वक्त है। ये वक्त दुआओं की कबूलियत का भी वक्त हो सकता है, ये वक्त किसी भी तरह से, खैर गुफ्तगू ये नहीं कहना, ये है कि ट्रांजिशन का लफ्ज जो है, लफ्ज है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी एक चीज से दूसरी शय की तरफ मुंतकिल होना, एक चीज का दूसरी जानिब मिलना, वो बड़ा ही नाजुक मरहला होता है। अल्लाह ने जनाब सैयदा को चुना नबूवत का इमामत से मुत्तसिल होने के वास्ते। ये जो हस्ती को होना था, उसके कलेजे को इतना मजबूत होना था कि जिस तरह बाबा के ऊपर वही उतरी तो वही थे जो सह सकते थे, वरना तो पहाड़ क्या कहते थे, रेजा रेजा हो जाएंगे पहाड़। आपको सारी आयतें मुझसे बेहतर पता है, वक्त चूंकि कम है तो इशारा देते हुए गुजरती हूँ। और चलो, रसूल खुदा का भी वो कलेजा था जो उसे सह गया, वरना तो ऊंटनी बैठ जाती थी। वही का क्या वजन हो सकता है, वही का क्या वजन हो सकता है? वही तो कोई मैटर नहीं है जिसका कोई वजन बता दिया जाए, किलो, 2 किलो, 20 किलो, 1 मन, 1 टन। हाँ, वही तो कोई मैटर नहीं है ना, मादा नहीं है ना वही। अच्छा, अल्फाज भी जो हैं तो वो तो रसूल पर उतर रहे हैं, तो रसूल का वजन इतना, आप समझ रहे हैं इस नजाकत को, कि रसूल का वजन जिस्म के वजन की यहां कहीं गुफ्तगू नहीं हो रही है, यहां रसूल की उस हैसियत की बात हो रही है कि उस हैसियत को इतना रब ने बुर्दबार और वजनी बनाया है कि एक वही वजूद था जो वही के भी उस वजन को सह सकता था। ऊंटनी की हैसियत दिखा दी कि कुछ नहीं थी तो वजन सह ना सकी, बैठ गई। आप समझ रहे हैं इस नुक्ते को? ऊंटनी की हैसियत मादी हैसियत थी, दुनियावी हैसियत थी, बैठ गई। रसूल थे जो इस वजन को ले सके। अब वही का बोझ जनाब सैयदा से ट्रांसफर होगा इमामत में, तो बीबी को फिर कितना वजनी बनाना था रब को। एक शहजादी के वजन को दिखाने के लिए जमाने में, बल्कि अगर मैं आज यूं कह दूं तो गलत ना होगा कि जितने मसाइब शहजादी पर आए हैं, ये शायद वो बीबी का रूहानी वजन ही था जो उन मसाइब को सह सकी, वरना कायनात की कोई हस्ती वो मसाइब नहीं सह सकती। और मसाइब में जो मसाइब इस वक्त आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैं उन मसाइब की बात नहीं कर रही हूं। उन मसाइब की बात, वो तो शहादत, जैसे हर इमाम ने हमारे फरमाया कि शहादत तो हमारी मीरास है, शहादत तो हमारी रगों में दौड़ती है। ये दुनियावी मसाइब आपके लिए होंगे, मसाइब हमारे लिए तो ये मामूली बातें हैं। घर का छिन जाना, दौलत का छिन जाना,
منصب کا چھن جانا، خلافت کا چھن جانا، مال و متاع کا چھن جانا، یہ سب ہمارے لیے بڑے 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 آلام ہیں، مگر جن کے لیے کونین، جن کے لیے ثقلین، جن کے لیے زمین اور آسمان، جنت، ہر چیز ان کے تصدق میں، ان کے نور کے چھینٹوں میں خلق ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے ان کے لیے چیزوں کی معنی رکھتے ہیں؟ یہ اس کو بہت ہی زیادہ عرفان کی نگاہ سے سوچئے، نہیں رکھتے نا، تو پھر کون سے ایسے مصائب تھے؟ آپ دیکھیے، دنیا میں سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے جب آپ کی بات کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ آپ جس سے بات کر کے آ رہے ہیں وہ ہے اللہ۔ اللہ سے گفتگو جو آپ کی ہوئی ہے، اس گفتگو کو آپ کو بندے کا پہچانی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا اصل جو رسول کا جو ٹاسک کہہ لیجئے، جو مہم کہہ لیجئے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ کی گفتگو کس سے ہوئی ہے بھلا؟ اللہ سے۔ آپ کی گفتگو کس لیول پر ہے؟ اس لیول پر اللہ سے ہوئی ہے۔ اب آپ کو کس کو سمجھانا ہے؟ انہیں سمجھانا ہے۔ تو وہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ آپ کی صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی احسن التقویم اور اسفل السافلین کے الفاظ آئے ہی فاصلوں کو بتانے کے لیے کہ یا رسول خدا آپ وہاں سے آئے ہیں، اب آپ کو سمجھانا ان لوگوں کو ہے، تو اب کیا استعمال کیجئے گا الفاظ، یہ آپ کی آزمائش ہے، کیونکہ ہم نے تو آپ کو اپنے الفاظ دے دیے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اب آپ کو ان کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے، آپ انہیں کیسے سمجھائیں گے، آپ انہیں کیا نمونہ عمل بن کے دکھائیں گے، وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم اتنی حیثیت دیں گے دین میں کہ آپ جیسے نماز پڑھیں گے وہ سنت ہو جائے گی، آپ جیسے پانی ڈالیں گے وہ وضو بن جائے گا، آپ جس ٹائم پر روزہ کھولیں گے وہ ٹائم پر کھولیں گے، آپ جو غذا پسند کریں گے وہ ان کے لیے سنت ہو جائے گی، آپ جس لباس کو پسند کریں گے وہ ان کے لیے سنت ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب اللہ تو نہیں کر رہا ہے نا۔ اللہ روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ افطار نہیں کر رہا ہے، اللہ حجاب نہیں کر، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، مگر آپ کا وہ مقام ہے، آپ کا وہ وزن ہے آپ کی باتوں کا کہ آپ جو بھی کریں گے ہم اسے تا حشر سنت کی حیثیت دیں گے۔ تو یہ ہے وہ منزل جو اہل بیت کی منزل، ہم نہ اہل بیت تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہم ان کی گفتگو تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں سمجھانے کی درود پڑھی، چلیے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری یا محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ کچھ منصب، کچھ منزلیں انسان کے لیے ہیں ہی نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال سے پیش کیا تھا نا کہ رسول خدا اللہ سے گفتگو کر کے آئے ہیں، اب وہی باتیں، وہی جنت، وہی جہنم، وہی سدرۃ المنتہا، وہی مقام محمود اور وہی عرفان کی باتیں، وہی ہاہوت اور لاہوت کی باتیں رسول کو ناسوت کو دکھانا ہے، سنانا ہے، سمجھانا بھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ سن لیے سمجھ لیے۔ یہ تو ایک بات ہوتی نا کہ آپ کسی شاعری کی محفل میں بیٹھے، کانوں کا رزق کہتی ہوں میں ان باتوں کو، کہ مجھے تو شاعری کرنا نہیں آتی، سمجھ میں بھی شاید نہیں آتی، لیکن کانوں کو تو اچھی لگتی ہے، کانوں کو تو اچھی لگتی ہے، چلیے آپ گھر چلے گئے، بات ختم۔ مگر رسول خدا کی باتیں جو ہیں، احادیث جو ہے، قرآن جو ہے، یہ صرف خالی کانوں کا رزق نہیں ہے، اس پہ تو عمل بھی کرنا ہے، اور صرف عمل بھی نہیں کرنا ہے، اسی عمل پہ آخرت کا دار و مدار بھی ہے، یعنی یہ بڑا لمبا سفر ہے، یہ سفر ادھورا نہیں چھوڑ سکتے آپ کہ رسول کی محفل میں بیٹھے آپ نے جو بھی باتیں سنی، سنا کر آپ نے تعریف کی اور آپ نے کہا چلو جو جس نیت کا آتا ہے وہ پاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ثواب کے لیے آیا ثواب ملا،
جو ہدایت کے لیے آیا ہدایت ملی، جو شفا کے لیے آیا شفا ملی. ہاں ہے یا نہیں؟ جو جس نیت سے آتا ہے وہ اس نیت کا پاتا ہے. جو محبت میں آیا اسے معرفت محبت ملی. نہیں، جو آخرت کے لیے آ رہا ہے وہ یہاں پر آ کے بیٹھتا نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ اس محفل کو لے جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج آپ جو پہلی مجلس میں تشریف لائے ہیں، تو آپ جب گھر جائیں گے تو اکثر آپ سے کوئی پوچھے گا مجلس کیسے گئی. بڑا ہی عام سا سوال ہے، بھائی مجلس کیسے گئی، ہے یا نہیں؟ سوال پوچھا جاتا ہے مجلس کیسے گئی. اراکین پوچھتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں. اب آپ ان کو یہ جواب دیجیے گا، کیسے گئی وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کہاں گئی وہ ہمارا مسئلہ ہے. کیسے گئی وہ ہمارا مسئلہ ہے. نہ ہم بانی ہیں، نہ ہم میزبان ہیں، نہ ہم مہمان ہیں، نہ ہم سامعین ہیں، نہ ہم ذاکرین ہیں. یہ کوئی اور ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو بہت ہی زیادہ زندگی کی کچھ روشنائیاں کھل جائیں گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو کہاں گئی وہ ہمارا مسئلہ نہیں، کیسے گئی وہ ہمارا مسئلہ نہیں، کہاں گئی وہ ہمارا مسئلہ ہے. اس دنیا میں رہی ہے یا اس دنیا تک گئی ہے، کانوں تک رہی ہے یا قلب تک آئی ہے، قلب تک آئی ہے یا عقل میں بھی گئی ہے، عقل تک آئی ہے یا عمل میں بھی آئی ہے، عمل میں بھی آئی ہے یا یہ عمل آخرت تک بچ کے رہا یا یہیں ریاکاری میں ضائع ہو گیا. تو کیسے گئی وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کہاں گئی آپ کا مسئلہ ہو. تو اہل بیت کا بھی یہی فریضہ تھا کہ کیسے بیان ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی تبلیغ، وہ آپ کا مسئلہ نہیں، کیونکہ ان سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیسے بیان، کہاں بیان ہو رہا ہے، کہاں بیان ہو رہا ہے. لوگوں کے قلوب کے اندر یہ بات پیوست ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی آخرت کی فکر ان سے زیادہ کسی کو نہیں تھی. یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے کہ کون امامت کا اصل حقدار ہے. پیش امام جو ہمارا، دیکھیے ایک لاہور ٹرسٹ کا بڑی غلطی ہے اس میں، بڑی بڑی غلطی. وہ کیا غلطی ہے؟ اللہ کا ترجمہ انہوں نے لاہور جو ترجمہ والی جو ٹرسٹ کمپنیاں جو ہوتی نا، ترجمے کی جو کمپنیاں، ان کی غلطی ہے. میں بتا رہی ہوں کیا غلطی. اللہ کا ترجمہ کیا کیا؟ اللہ. رسول کا ترجمہ رسول، قرآن کا ترجمہ قرآن، کعبے کا ترجمہ کعبہ. جب سب کچھ یہی ہو رہا تھا تو امام کا ترجمہ بھی امام ہونا چاہیے تھا. امام کا ترجمہ کہاں ہوا؟ کبھی رہبر ہو گیا، کبھی لیڈر ہو گیا، کبھی بادشاہ ہو گیا، کبھی حکمراں ہو گیا. جب اتنے سارے ترجمے ہو گئے تو ہر لیڈر اپنے آپ کو امام کہنے لگا، ہر بادشاہ وقت اپنے آپ کو امام کہنے لگا، ہر حکمران اپنے آپ کو امام کہنے لگا. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا بھر میں امام کا کیونکہ رسول تک تو بات محفوظ رہی، وہاں تک تو کوئی حسب مراتب کو چھو نہ سکا. اب امام کئی بننے لگے، ہر ایک اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد میں امام بننے لگا. تو اب تو کوئی ایسی معدن ہو کہ اس معدن سے جو چشمے جاری ہو بس یہ امام ہو، باقی کوئی بھی امام نہیں. وہ معدن اللہ نے چنی ہے تو اس ہستی کا نام جناب سیدہ، وہ ہستی ہے بی بی. یہ پھر میں انہی دو جملوں کی طرف پلٹ کر ہوں کہ جس شہزادی کے اندر
جس کی شخصیت ایسی ہو کہ جو رسالت کا وحی کا وزن بھی لے سکے اور جو اسی وزن کو پوری برابری کے ناپ کے ساتھ، اسی برابری کی امانت داری کے ساتھ 12 میں اس طرح منتقل کرے کہ رب کی برابر بھی وزن میں کمی نہ آنے پائے۔ یہ ہے وہ امانت داری جو بعد از رسول اولاد رسول کے سوا، کیونکہ امانت داری کا تعلق ایمانداری سے ہوتا ہے۔ جہاں ایمان میں تھوڑی تھوڑی کمی آتی ہے، امانت میں تھوڑی تھوڑی کمی آ سکتی ہے۔ یہاں جب وزن برابر رکھنا ہے تو کلنا محمد ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ سادی سی بات کر رہی ہوں میں، سادی سی بات۔ کلنا محمد کے لیے شہزادی ایک آپ کا کفو ہوگا اور باقی آپ کے جز ہوں گے۔ یہ سب کے درمیان کا جو ہستی ہے وہ آپ ہستی ہے۔ آپ کی مثال اس صاحبہ کی سی ہے جو اگر ہٹ جائے کسی کے سر سے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اب یہاں آ کر چونکہ یہ ایام فاطمیہ میں آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ جناب سیدہ کی ذات کے ساتھ منسلک وابستہ بہترین فضائل ملتے رہیں گے۔ آج مجھے صرف 4-5 نقطے اس آسمان کے اوپر کرنا ہے کہ سیدہ صاحبہ ہے۔ سورہ انشراح میں جب ابتدا ہوتی ہے تو خداوند کہتا ہے ڈرو اس وقت سے جب آسمان پھٹ جائے، آسمان شگاف ہو جائے، ہے نا؟ سورہ انشراح کی آیت، آسمان شگاف ہو جائے۔ اچھا، آسمان شگاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آسمان بھی کبھی پھٹتے ہیں کیا؟ اچھا، کوئی ایسی جگہ مجھے بتا دیجئے جہاں آسمان نہ ہو۔ نہیں ہے نا؟ ہاں، زمین نہ ہو، پانی کے نیچے تہوں میں زمین ہے مگر اس کو زمین نہیں کہیں گے، اس کو پانی ہی کہیں گے۔ مگر آسمان نہ ہو ایسی تو کوئی پلانٹ، کوئی گیلیکسی، مطلب ہماری ایسی نالج میں تو نہیں ہے کوئی ایسی جگہ کہ جہاں آسمان نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر رب کہہ رہا ہے ایک روز یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اچھا، سنتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا۔ اچھا، یہ امام سے جب پوچھا گیا، اچھا تھوڑی سی اگر آپ لوگ کو زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیے، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے تاکہ امام علی مقام سے جب پوچھا گیا مولا آسمان پھٹنے کا کیا روایت ہے، تو امام نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ جب آدم زمین پر آئے تھے تو بہت روئے تھے۔ کیوں؟ دن کے وقت آئے لیکن جب رات طاری ہونے لگی تو ظاہر ہے وحشت ہوتی ہے نا رات کے اندھیرے میں۔ تو جب رب نے اعلان کیا، شاید ہاتف نے ندا دی ہو یا وحی آئی ہو، آدم تو نبی تھے نا، وحی تو اترتی تھی۔ آدم کے کانوں میں یہ بات آئی کہ اے آدم تم گھبرانا نہیں، آسمان پھٹے گا، تارے نمودار ہوں گے، چاند نمودار ہوگا، یعنی روشنی آئے گی، گھبرانا نہیں۔ پھر صبح کو سورج طلوع ہوگا، یعنی دن آئے گا، یعنی روشنی ہوگی، گھبرانا نہیں۔ اچھا، پھر بارش بھی ہوگی، یہ سب آسمان کے شگاف ہونے سے ہی ہوتا ہے نا۔ شگاف ہونا ہماری زبان میں ہے، یعنی آسمان کا تڑکنا، آسمان میں کریک ہونا، ٹھیک ہے۔ بارش بھی ہوگی، بارش کس چیز کا پیش کرنا ہے؟ اناج، پانی، یعنی حیات، یعنی پیٹ کی تمہارے ہم دیکھ بھال کر ہمارے رزق کا ہم انتظام کریں، یہ سب چیزوں کا پیش کرنا، یعنی سورج بھی، بارش بھی، چاند بھی، ستارے۔ ڈرنا نہیں تم، ان شارٹ ڈرنا نہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا رب کے اس بیان میں ایک مربی اور ایک پروردگارانہ تسلی تھی کہ آدم ناراض ہو کر بھیجا ہوں زمین پر، ناراض ہوں مگر ناراض ہونے کے باوجود تیرا رب ہوں۔
یہ نہیں بھولنا کبھی، یہ نہیں بھولنا ناراض ہوں تبھی کو نیچے بھیجا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دکھ کسے تھا زیادہ، آدم کو غم تھا یا اللہ کو غم تھا؟ یہ سوال کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ آدم کو تو اتنا غم تھا، ربنا ظلمنا انفسنا ہے، یاد ہے کچھ؟ اور سنتے آدم کے بیٹوں کے آگے بھی آدم نے کبھی بات نہیں کی، سنتے تھے آدم کے بیٹے کہتے تھے آدم اس لیے نہیں بولتے کیونکہ وہ غم انہیں کھایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے خوف خدا اسی کو کہتے ہیں، خوف خدا اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی نگاہوں سے گر جانے کا جو خوف ہے وہ ہے خوف خدا، کیونکہ نگاہوں سے گر جانے والا پھر کبھی اٹھ نہیں سکتا، کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ ہر خوف میں امن آ سکتی ہے، مگر جو ضمیر کا خوف ہے نا اس میں آپ دیکھیے کبھی امن نہیں آتا۔ جو باضمیر لوگ ہیں، بے ضمیر کو تو پھر تو خوف ہی نہیں ہوتا، یا اس کی تو ہم بات ہی نہیں کریں، ہم کہہ رہے ہیں باضمیر۔ تو آدم کو وہ غم کھایا جا رہا تھا کہ میں رب کو ناراض کر کے لوٹا ہوں، ناراض کر کے آیا ہوں، اور دنیا یہ جان نہ سکی کہ آدم کو کچھ غم نہیں اس مقابلے میں جتنا غم اللہ کو تھا۔ کیونکہ اللہ کا غم کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ آدم تو مانگنے والی ہستی ہے، آدم تو مانگ رہا ہے بخشش، یعنی ہم بنی آدم، ہم تو مانگنے والی ہستی ہے، وہ تو دینے والا ہے، اس کے پاس تو کل کائنات کے اختیار ہے، اس کے باوجود اس کا غم زیادہ۔ آپ جانتے ہیں کیوں ہے؟ کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ میرا بنایا ہوا انسان میری خلاف ورزی، میری معصیت کبھی کر بھی سکتا ہو۔ اللہ نے اگر غرور کیا ہے تو بس ایک ہی منزل پر کیا ہے، ایک ہی منزل پر کیا ہے۔ جب شیطان نے کہا تھا بنا کے بھیج رہا ہے تو میں بہکاؤں گا، اللہ نے کہا کوشش کر کے دیکھ لے، نہیں بہکیں گے۔ جب ہم بہکتے ہیں نا ہم اللہ کے اس غرور کو توڑتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھیے، آپ کا بہکنا آپ کی آخرت کو خراب کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا بہکنا ہمارے گناہ معذاللہ ہماری دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، ہماری آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ وہ خراب ہو رہی ہے تو ہونے دو اس کو، وہ ایک الگ منزل۔ سب سے پہلے تو یہ سوچو ہمارا بہکنا ہمارے رب کو کتنا دکھا رہا ہے، اس کے غرور کو کتنا چکنا چور کر رہے ہیں۔ تو اب رب کہتا ہے کہ اے آدم یہ آسمان شگاف ہوگا۔ اب اس لیے یہ آسمان شگاف ہوا ہے کیونکہ مجلس کی ابتدا میں جو ایک جملہ میں نے آپ کے آگے عرض کیا تھا کہ اللہ کا رسول آسمان سے زمین پر آیا ہے، آسمان کے نظارے دیکھ کر دنیا میں آ کر بیان کر رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ کو وہ آسمان پر لے جا سکے۔ رسول معراج پر گئے اور آ گئے، ہم اور آپ جاتے معراج پر تو لوٹ کر کبھی نہیں آتے، مگر رسول اس لیے آئے کیونکہ ہمیں جو لے جانا تھا، اگر انہیں کو معراج چاہیے ہوتی تو انہیں واپس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کو مجھ کو لے جانا تھا، لہذا وہ آسمان میں کیا ہے بس دو تین باتیں آپ کے آگے عرض کرتی ہوں۔ پہلی چیز جو رسول دیکھ کر آئے وہ ہے لواح الحمد، جس پر لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ بس اس کے بعد یہ پڑھ لینے کے بعد امت مسلمہ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، کیونکہ اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے تو وہ مجھ پر غضب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز لے کر امت مسلمہ جی رہی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات مولا کائنات کی عرض کر دوں اور آگے بڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں کوئی کام جو نفس کے لیے کرنا ہے اسے کل پہ ڈال دیں، کیونکہ زندگی تو بہت لمبی ہے نا، ابھی تو نہیں مر رہے نا، زندگی ابھی چلے گی، بہت چلے گی، فکر نہیں کر، کل پہ ڈال دیں۔
اور جو کام رب کے لیے کرنا ہے اسے فوراً کر. تو نے کل دیکھا تجھے کوئی لمحے کا مولا کے جملے ہیں. اور یہی کانسیپٹ ہے خوف اور رجا کا. خوف اور رجا کے دو الفاظ جو آپ دعائے کو میں بہت محبت سے پڑھتے ہیں. خوف اور رجا کا یہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کا خوف اس چیز پر اتنا مت طاری کر کہ تو معذور ہو جا, اور اللہ کی رحمت اتنی مت طاری کر کہ تو ہر چیز میں سست ہو جا. آگے بات سمجھ. اب بڑھو ٹھیک. پھر آسمان میں اور کیا ہے؟ آسمان میں ہے بیت المعمور. بیت المعمور, بیت المعمور کیا ہے؟ پورا پرپینڈیکولر کعبے, جو کعبہ ادھر آپ دیکھتے ہیں. اچھا, اس کعبے پہ جانے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں, آپ کو تو پتا ہے. ہر ایک پہ کعبے پہ جانا واجب نہیں ہے. نہیں واجب ہر ایک پر نہیں ہے. اس کی کچھ شرائط ہے, فقہی شرائط. بالغ ہو, استطاعت ہو, صحت ہو, اور جو مختلف شرائط ہیں. اور جو آ سکتا ہے خدا باہیں پھیلائے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی عبادت جو رب کسی پر واجب کر کے اسے کہتا ہے کہ تمہیں بہت بڑے درجے ملیں گے, اور اس میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ جب تم لوٹو گے تو بالکل ایک سلیٹ کی طرح, جسے کہتے ہیں نا ایک بالکل نیو بورن بیبی جیسا ہوتا ہے, نو مولود کی طرح تم آؤ گے, بالکل پاک صاف منزہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو نہیں لگتا یہ غیر عدل ہے؟ معاذ اللہ. آپ کی تو استطاعت تھی, آپ چلے گئے کعبے پہ اور آپ تو دھل دھلا کر آ گئے گناہ معاف کرا کے. میں تو زندگی بھر جا نہ سکا تو میرے تو گناہ ویسے ہی رہے. کیا رب ایسا کر سکتا ہے؟ رب عادل یہ نہیں کر سکتا. اس بیت اللہ پر جو شرائط ہیں وہ جسمانی شرائط ہیں. رب کا جسم سے بہت کم تعلق ہے, رب کا تعلق تو روح سے ہے. رب نے کہا جو یہاں نہیں آ سکتے, کچھ شرائط ہیں, وہاں تو آ سکتے ہیں. جو بیت المعمور ہے وہاں کے لیے تو شرطیں نہیں ہے نا, وہاں کے لیے تو کوئی شرطیں نہیں. وہاں کے لیے تمہارا تقویٰ چاہیے, تمہاری روح کی پرواز چاہیے, تمہاری طہارت چاہیے, تمہاری پاکیزگی چاہیے, تمہاری الہیت تمہارے اندر جتنی ہوگی تم الہی عبادات کو اتنا انجام دو گے. یہاں آ کر ایک نقطہ پیش کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں. اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو کیا کہا؟ پروردگار تیری عبادت کا حق نہیں ادا ہوا جو تھا. ہر امام نے شاید یہی جملے کہے ہوں گے کہ پروردگار عبادت کا وہ حق نہیں ادا ہوا جو تھا. کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ کیا ان کی کوئی عبادت میں نعوذ باللہ کمی رہ گئی تھی؟ کیا عبادت میں واجب تو سوچنا بھی معاذ اللہ گناہ ہے, سنت مستحب عبادت میں بھی کیا کوئی کمی رہ گئی تھی جو اتنا بڑا جملہ تھا؟ نہیں. اب اس نقطے کو غور سے سنیے جو میں کہہ رہی ہوں. ہر ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں. ایک پلڑے میں انہوں نے رکھی اپنی عبادت اور دوسرے پلڑے میں انہوں نے رکھا اپنا رب. جب وہ رب کو دیکھتے تھے اور اپنی عبادت کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے پروردگار تیری عبادت کا وہ حق ادا نہیں ہوا جو ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا بس یہ نظریے ہیں. ایک ترازو میں جب رب کو رکھتے ہیں اور پھر جب اپنی عبادت دیکھتے ہیں تب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. ہم چھوٹی سی عبادت بھی کر کے اس کو اتنا بلوا کرتے ہیں اس کا, کیونکہ ہمیں صرف اپنا ترازو کا پلڑا نظر آ رہا ہے.
दूसरी तरफ रब के लिए तो नजारा ही नहीं। रब के लिए ना दानिश है, ना बीनिश है, ना बसीरत है, ना बसारत है। तो फिर रब जब नजर ही नहीं आ रहा है तो अपनी इबादतों के जलवे हैं जो नजर आ रहे हैं, जिस पर हम तमस्खुर और तफक्कुर किए जा रहे हैं। हमने इतनी मजालिस सजा दी, हमने इतनी देगे पकवा दी, हमने इतने मदरसों में इतना दे दिया, हमने इतनों के साथ ये किया, इतनों के साथ ये किया, इतनों के साथ फला नहीं की फला, इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ अपना ही पल्ला भारी नजर आ रहा है ना। रब को देखो अपनी निगाहों को खोलकर, जब वो निगाहें खोलेंगी तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो फिर रब ने इसीलिए आसमान पे शिगाफ किया कि बैतुल मामूर पे जाना, और बैतुल मामूर का तवाफ वो तवाफ है जो सालाना हज का मोहताज नहीं, जो उम्रे की शराइत का मोहताज नहीं, जहां के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, जहां का फैज किसी के लिए बंद नहीं होता है। और क्यों ये सब देखना जरूरी है आप जानते हैं? क्यों ये सब देखना जरूरी है? इसलिए क्योंकि आसमान पे जन्नत और जहन्नम है। ये आई हमारी गरज, जन्नत और जहन्नम। अच्छा, सादी सी बात कर दूं, जन्नत की मंजिल बहुत खूबसूरत है, रास्ता बहुत कठिन है, और जहन्नम की मंजिल बहुत खराब है, रास्ता बहुत दिलरुबा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। आपकी मर्जी है, आप मंजिल का चुनाव कीजिए या रास्ते का चुनाव कीजिए, क्योंकि रास्ता कितना भी दुश्वार हो या आसान हो, एक रोज खत्म हो जाएगा, और मंजिल चाहे कैसी भी हो हमेशा रहेगी। तभी को उसको मंजिल कहा गया। रास्ता कहते हैं चलने वाली चीज को, मंजिल कहते हैं ठहरने वाली चीज को। अब मुझे एक बात बता दीजिए, रास्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रास्ते में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की होती है? सामान्य सफर की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सामान्य सफर की। मैं कहूँ रास्ते में सबसे ज्यादा अहमियत हम सफर की होती है। सामान्य सफर अगर कम भी हो, तो अगर हम सफर हो जो फराहम कर सकता है, तो आपको फिक्र नहीं होती है। और रसूल खुदा ये कहते हैं, वह जिक्र अल्लाह अनीसी, मेरा जो हम सफर है मेरे रास्ते का, वो है अल्लाह का जिक्र। ये जिक्र अगर मेरा हम सफर बनता है, तो किसी भी मंजिल पर मफातिउल जिन्ना आपके हाथ में हो, जो हर ताले की चाबी हो। अल्लाह के जिक्र में वो ताकत है कि कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई वजीफा, कोई ना कोई इसमें आजम, कोई ना कोई दुआ का सेगा आपकी मुसीबतों को हल करने के लिए काफी है, बशर्ते कि वो जिक्र आपको मालूम हो। वो जिक्र आपको मालूम है। हमें तो बहुत से अस्कार मालूम है, फिर भी हमारी जिंदगियां क्यों बेहतर नहीं हो पा रही है? हमें तो बहुत अस्कार मालूम है, फिर भी हमारी जिंदगियों में वो बेहतरी क्यों नहीं है? सुन लीजिए एक और बात, आसमान पर एक और चीज है। क्या है? फरिश्ते। अच्छा, फरिश्ते, जब हम अल्लाह से कुछ दुआ करते हैं तो अल्लाह अपने फरिश्तों को उस दुआ की कबूलियत और आसानियां पैदा करने के लिए जमीन पर भेजता है। भेजता ही होगा ना, जिसे आप और मैं अपनी जबान में गैबी मदद कहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए बुरगुज़ीदा मुंतखब फरिश्ते हैं। जब आप अपने इमाम को पुकारते हैं, जब आप अपनी शहजादी को पुकारते हैं, जब आप अपने मौला को पुकारते हैं, जब आप अल्लाह के जिक्र का वास्ता देते हैं, तो जो लाखों करोड़ों फरिश्ते मलक जो है वो जमीन पर आते हैं आपके कामों को आसान करने के लिए। अगर ये बात हमने आंखों से नहीं देखी होती कि रसूल देखकर कह रहे हैं सैयदा तो नहीं बैठी है मगर चक्की चल रही है, आंखों देखी है ये बात,
کانوں سنی نہیں ہے، رسول کی آنکھوں دیکھی ہے، سیدہ تو نہیں ہے مگر جھولے کو کوئی جھلا رہا ہے، میں تو نہیں آیا دروازے پہ، علی تو نہیں آئے ہیں دروازے پہ، مگر کہا جا رہا ہے کہ کپڑے آئے ہیں. ہاں؟ آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کانوں سے سنا ہے، زبان سے ادا کیا ہے، اور تاریخ میں یہ باتیں لکھ دی گئی ہے. اب تو شک نہیں ہے نا میرے کہنے پر کہ جب اللہ کے ذکر کا واسطہ دیا جاتا ہے، جب ائمہ اور انبیاء اور اولیاء سے گر گرا کر دعا کی جاتی ہے، جب اللہ کو اس کے کلام کا واسطہ دیا جاتا ہے، تو اللہ منتخب فرشتوں کو زمین پر بھیج کر آپ کے کام کو آسان بنا دیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں غیبی مدد. اب ایک اور حوالہ دے دوں. 313 تھے بدر کے ساتھ، مگر کیا لگ رہے تھے ان کو؟ ہزار لگ رہے تھے. تو کہاں سے آئے باقی کے ہزار؟ باقی کے 700 800 کون تھے یہ؟ اچھا اب سن لیجیے، جہاں اتنی باتیں ہو گئی، آسمان میں فرشتے، آسمان میں فرشتے جو زمین پر آتے ہیں. فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے جبرائیل. ان کی ایک حدیث سن لیجیے، بہت بڑی لمبی حدیث ہے، میں 2 باتیں کہوں گی. جبرائیل کہتے ہیں کاش میں انسان ہوتا، مجھے بڑا ارمان ہے انسان ہونے کا. ارے جبرائیل کیا بولتا ہے بھائی، انسان کو تو ارمان ہے فرشتہ ہونے کا، ہے نا؟ انسان کے کیا کیا ارمان ہے آپ بتائیے؟ کاش ہم فرشتہ ہوتے، ہم فیہا خالد، اور کاش ہم ہمیشہ رہتے. یہ 2 ارمان بتائے گئے ہیں انسان کے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کا مطلب ہے میجک، جو مرضی جیسے مرضی ہو جائے، ہے نا؟ فرشتہ یعنی کہیں پر بھی حاضر ہو جائے، ہمیشہ رہے. یہ سب ہے نا فرشتے کی خصلتیں. اچھا، تو جبرائیل کہتے ہیں جو افضل الملائکہ ہے، کاش میں انسان ہوتا. کیوں آپ کو انسان کیوں ہونا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں جو انسان کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ انسان صلہ رحمی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. جن چیزوں کو ہم نے بڑا ہی معمولی سمجھ رکھا ہے، اس کے لیے جبرائیل تڑپ رہا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا. صلہ رحمی، پیاس بجھانا، کسی کی پانی پلا کر. پیاس بجھانے کا مطلب ہے یہ گلاس لے کر کھڑے ہو جانا نہیں ہے. پیاس ہر اس تشنگی کو کہتے ہیں جو ہر انسان کی مختلف ہوا کرتی ہے. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ تشنا ہے، اس کی وہ پیاس بجھائیے. اگر کسی کے پاس اخلاق نہیں ہے تو وہ سکھائیے، وہ اس کی تشنگی ہے. اگر کسی کے پاس گھر بار نہیں ہے تو وہ اس کی تشنگی ہے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس کی تشنگی. ہر ایک کی پیاس مختلف ہے، ہر ایک کی پیاس مختلف ہے، اور اللہ نے ہر ایک کو پیاس بجھانے کی سخائی کا کچھ نہ کچھ مادہ دیا ہے. جبرائیل کہہ رہا ہے تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے جو لوگوں کے کام آ سکتے ہو، ان کی پیاس بجھا سکتے ہو. پھر جبرائیل کہتا ہے عیادت کو جاتے ہیں انسان دوسرے انسان کی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ عمل، اور میں اکثر ان لوگوں سے کہتی ہوں جو ماں باپ کے یا دادا دادی نانا نانی کے میتوں پر آتے ہیں یا رشتہ داروں کے جنازوں پر جاتے ہیں، میں کہتی ہوں 2 بار نہیں آ سکتے نا، 2 بار تو نہیں آ سکتے بار بار. یا تو عیادت پہ جائیں یا پھر میت پہ جائیں. تو چن لو پھر کہاں جانا چاہیے. عیادت پہ چلے جاؤ، عیادت پہ چلے. اگر 2 بار نہیں جا سکتے، نالائق اولاد اگر 2 بار نہیں آ سکتی، نالائق اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دونوں بار آنا چاہیے. دونوں بار واجب ہے جانا، دونوں بار فرض ہے جانا. تو اگر نالائق اولاد 2 بار نہیں جا سکتی تو عیادت پر چلے جاؤ، تاکہ جانے والے دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی دنیا سے جائیں. میت تو کوئی بھی کر دیتا ہے. میت کے لیے تو رفائی لوگ بہت ہیں، بہت لوگ ہیں جو اسے ایک بڑا پرخلوص فریضہ سمجھ کے انجام دیتے ہیں. لیکن عیادت کے اوپر جانے والے بہت کم فہرست میں ملتے ہیں، کیونکہ اصل انسان کی قدر ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹھیک،
تو جبرائیل کہتا ہے مجھے عیادت پہ جانا بہت پسند ہے، مجھے لوگوں کی صلہ رحمی بہت پسند ہے، مجھے تشنگی بجھانا بہت پسند ہے، مجھے ذکر کی محفل میں بیٹھنا جیسے انسان بیٹھتے ہیں اس طرح سے بہت پسند۔ خیر اب یہ تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، ہم لوٹ کر آئے اس طرف جو ہر وقت بھی تنگ ہو رہا ہے کہ آسمان پر فرشتے ہیں، لیکن جبرائیل وہ فرشتہ ہے کہ جہاں اس کے پر جل جاتے ہیں، ہاں ان حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، تو آپ کو وہاں لے جانے کے لیے راستہ بتا رہا ہے جبرائیل، کیونکہ آسمان پر ہے مقام محمود، اور مقام محمود جو آسمان پر ہے اس کا تعلق آسمان سے نہیں زمین سے ہے۔ زمین پر جس کا مقام محمود ہو گیا اس کا مقام آسمان پر محمود رہے گا، جو زمین پر محمود نہ ہو سکا، جو صراط مستقیم پر نہ چل سکا، وہ پل صراط پر کبھی نہیں چل سکے گا۔ بس یہاں آ کر سارے درود اور سلام اس چوکھٹ پر کہ جس چوکھٹ سے راستے نکلے مقام محمود کو جانے کے، ہر راستہ ہر راستہ ہر راستہ آپ کی چوکھٹ سے نکلا، اسی لیے سب کے دروازے بند ہو گئے، آپ کا دروازہ کھلا رہا، کیونکہ سب کے دروازوں سے وہ راستے نکل رہے تھے جو نار تک جا سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ کسے کہتے ہیں؟ اسے نہیں کہتے کہ جو بھی دروازہ ملے نکل جاؤ، ایمرجنسی ایگزٹ صرف ایمرجنسیز میں کھلتے ہیں، اس پر ایک ہر قسم کی روشنیاں جلنے لگتی ہیں، ہر قسم کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، ہر قسم کا آپ کو بیدار کر دیتے ہیں کہ اگر کہیں مصیبت سے نکلنا ہو یہیں سے نکلنا، کیونکہ یہ جو سرنگ ہے یہ بالکل صفائی سے آپ کو اس پریشان جگہ سے دور لے جائے گی، اور پھر وہ جو ایگزٹ ہے وہ آپ کو سکون سے پہنچا دے گا۔ کسی بھی دروازے سے نکلے تو ہو سکتا ہے آپ پھر پھنس کے دوبارہ اسی مصیبت میں گر جائیں، بھول بھلائیاں بھی تو اسی کو کہتے ہیں، غلط تو نہیں کہا نا کچھ؟ تو رب نے کہا ایسا کرتے ہیں، امت مسلمہ کو بہکنے سے بچانے کے لیے سارے دروازے بند کر دو، جب دروازے ہی نہ رہے تو اب اس سے زیادہ میں کھل کر اور کیا بتاؤں؟ رب کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کھل کر کیا بتاؤں کہ جب دروازہ بند کر دیا اس کا مطلب ہے اس دروازے پر مت جا، سادی سی بات، اس دروازے سے آ، کیونکہ یہاں سے جتنے دروازے جتنے راستے ہیں وہ سب جنت کی طرف جاتے ہیں، مقام محمود کی طرف جاتے ہیں، بیت المعمور کی طرف جاتے ہیں، لواح الحمد کی طرف جاتے ہیں، سب آسمان کی طرف رفتوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ معراج کے اوپر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی بات طے، ہو گئی بات طے، سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ اس دن سے آج تک یہ رواج بن گیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی مسجد کا دروازہ ہو اسی کے عقب میں سیدہ کے گھر کا دروازہ ایک بنا دیا جائے، اس لیے جہاں جہاں مسجد بنی وہاں وہاں ایک امام بارگاہ بن گیا۔ یہ رواج وہیں سے چلا نا، وہیں سے چلا کہ بھائی اللہ نے یہ دستور بنایا کہ جہاں جہاں اب ہماری مسجد الحرام کے بازو مسجد بیت المقدس ہو، چاہے مسجد نجف ہو، مسجد جو بھی جمکران، جو بھی مسجد پہلا جو مسجد، اس کے بازو میں ایک امام بارگاہ بنا، ٹھیک، امام بارگاہ بنا، جہاں جا کے سیدہ بیٹھے وہ جگہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ رسول خدا سے جب پوچھا گیا یہ سورہ نور میں کون سا گھر ہے، اب مجھے کہنا تو بہت کچھ تھا مگر بس
اتنا ہی کہہ دوں، جس گھر میں سیدہ حسنین کے ساتھ ہیں وہ گھر تصویر معجزات پیغمبر ہیں فاطمہ، شافی ہے وہ، شفیع محشر ہے فاطمہ، ذریت کثیر کا کوثر ہے فاطمہ، قرآن گر کتاب تو جزدان ہے فاطمہ، ان کا جو آسرا نہ رکھے بد سرشت ہے، ان کی ولا کے سائے میں گویا بہشت ہے۔ اب یہ ہے فاطمہ، اب ایسی فاطمہ جب دنیا سے جائیں تو اصولاً تو موسیٰ کو جب بلا کر کہا گیا تھا کوہ طور پر کہ موسیٰ آپ نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے آپ کا، اولو العزم پہ اور کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، تجلی الہی کو محسوس کرتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اتنی ساری فضیلتیں موسیٰ کی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود رب نے موسیٰ کو بیدار کیا، خبردار کیا، موسیٰ آج کے بعد کوئی غفلت نہ برتنا، یہ جو دعائیں دینے والی ماں تھی وہ مر گئی، اب کوئی بچانے والی نہیں رہی۔ جب اولو العزم پیغمبر کو اتنا ڈانٹ کے بیدار کیا جائے کہ آپ سنبھل کے چلیے سرکار، جبکہ آپ نبی ہیں، نبی سنبھل کے چل، کہ خطاؤں پہ پردہ ڈالنے والی نہیں رہی، دعائیں دینے والی نہیں رہی، بچا لینے والی نہیں رہی۔ تو فاطمہ جب دنیا سے چلی گئی تو وہ ننھے ننھے بچوں کو کیا کیا اللہ نے، کیا کیا اللہ نے، کیا بیدار کیا معاذ اللہ، کیونکہ یہ تو نبی ہی نہیں ہے نا، حسن اور حسین نبی نہیں ہے معاذ اللہ، نبی کی اولاد ہے مگر نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن ان کے مرتبے تو دیکھو، موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کر ڈانٹ دیا کہ خبردار ہو جاؤ، بچانے والی ماں نہیں رہی، حسن حسین کو سینے سے لگایا ہوگا قدرت نے اور کہا ہوگا میرے حسن حسین، ماں نے جو وراثت دی ہے اس امانت کے اب امین تم ہو۔ اتنی کم عمری میں اماں نے پوری وحی الہی گھول کر پلا دی ہے اپنی دودھ میں، اپنی آغوش میں، کہ ماں چکی پیس رہی ہے اور آغوش میں شہزادے بیٹھے ہیں، ماں شب جمعہ جاگ رہی ہے، آغوش میں شہزادے بیٹھے، ماں مصلی پر عبادت کر رہی ہے، آغوش میں شہزادے بیٹھے، ان شہزادوں کو کوئی معاذ اللہ خبردار بیدار نہیں کیا اللہ نے ماں کے مرنے کے بعد، کیونکہ ماں تو گئی ہی نہیں، ماں تو منتقل ہو گئی، ماں تو منتقل ہو گئی، ماں تو منتقل ہو گئی، کیونکہ ماں تو معدل ہے نا۔ ابتدائی گفتگو میں آپ کے آگے کیا ذکر کیا تھا کہ ٹرانزیشن کیا ہے اللہ نے، اللہ نے ٹرانزیشن کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے، نبوت کے بعد جو امامت کے درمیان کی کڑی تھی، فاطمہ کو درمیان میں کڑی بنا کر نبوت کی ذمہ داری، نبوت کی وحیاں، نبوت کے اعزاز، نبوت کی عصمت کو امامت میں بھیجا ہے۔ اب فاطمہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹوں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ ایک آپ کا بیٹا تھا حسن، جس نے اپنی زبان سے ایک لفظ کہا اور کہا میری زندگی کے سب سے بڑے مسائل جانتے ہو کیا ہے؟ میں گلیوں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں
جنہوں نے میری ماں کو درا مارا، جنہوں نے میری ماں کو در و دیوار کے درمیان جس کے پیروں کی گستاخی سے میری ماں ہو گئی، میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا ہے تو مجھ پر جواب دینا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ گلی میں نظر آتا ہے تو میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں۔ میرے سب سے بڑے مسائل ان لوگوں کو ممبر پہ بیٹھا دیکھنا ہے، میرے سب سے بڑے مسائل انہیں نماز کی امامت کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ حسن کے جملے تھے اور حسین کے جملے تو اللہ اکبر۔ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین کو، ماں حسین ہوں۔ ماں نے پتے کفن کھول دیے تھے، بیٹا ماں کی لاش سے لپٹ گیا، باپ نے بڑی شفقت سے بیٹے کو ماں کی لاش سے جدا کیا۔ نہ ماں کی لاش کو سیری ہوئی، نہ بیٹے کے باہوں کو سیری ہوئی، انتظار کرتے رہے حسین، اماں آؤ گی نا، نشیب میں آؤ گی نا اماں، اگر نشیب تک آنا ہے تو چلو اماں، میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کے خبر سیدہ پر حسین گئے۔ تاریخ کہتی ہے کئی بار گئے، کئی بار آئے، تیاریاں دیکھی، پھر گئے، پھر آئے، آخری رخصت کو آئے، اللہ اکبر، کہا ماں چلو، کہنے آئے ہوں کہ منہ خبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ارے کیسی ماں ہے، کیسی ماں ہے کہ اپنے حسین کو تنہا چھوڑے گی؟ ساتھ ساتھ چلی فاطمہ، ہر منزل پر ساتھ چلی فاطمہ، نشیب کی منزل پر بھی ساتھ رہی فاطمہ، آخری منزل پر بس دو جملے ہیں شعر، کیا عزت تھا، میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذبح، پیغمبر کے لیے۔ سورہ فاتحہ بڑائی سال ثواب اپنے دلی دل میں پڑھ لیجیے۔ صابرہ حسن بنت سید سید حسن